इस वक्त जो पीटीआई का सपोर्टर है उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी मैं ऐड करता जो कैसा जुल्म किया इन्होंने। अमेरिका की वाकई इन्वॉल्वमेंट थी, सबकी फाइलें खुली हुई हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। बाजवा साहब, मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे लाहौर में। अक्सर मैं उनको एज अ फ्रेंड उनकी फैमिली को बुलाता था। माइनस खान तहरीक इंसाफ अगर होती है, शायद उनसे भी कोई गलती हो गई है, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। क्या कुछ चीज़ें मैं खुल के ऑन एयर करना भी नहीं चाहता। ये आप खबर दे रहे हैं? जी, मैं खबर भी दे रहा हूँ। प्रैक्टिकली क्या फ्यूचर में ये पॉसिबल आपको नजर आता है? खान साहब जैसे बंदे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी जो है बड़ी खुल के बात होती है। मैंने घर पे बाजवा साहब का डिनर किया हुआ था अपनी तरफ। ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी वो शरीफ फैमिली के घर मॉडल टाउन के अंदर बाजवा साहब को बुलाया गया था। ऐसी क्या जादू की छड़ी है खान साहब के पास कि हर मुल्क उनके साथ काम करने को तैयार है। तो खान साहब को वेट कर लेना चाहिए। नून लीग तो करना चाह रही है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी का जो वोट का राइट उनसे छीना गया है, जो है ना हमारे मुल्क में सदर राज जो है ना वही एक सूटेबल ऑप्शन है इसकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ कुरैशी, आप देख रहे हैं रीच आउट स्पेशल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी और माशी जो सूरत हाल है और उसको लेकर ओवरसीज पाकिस्तानी के जो कंसर्न्स हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर शाहिद भट्ट साहब, जो कि आजकल यूएस के विजिट पर हैं। और आपका मुख्तसर तारुफ मैं करवा दूं कि आप पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के बहुत ही पुराने और करीबी साथियों में से एक हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई टेक्सास के प्रेसिडेंट राशिद बुखारी साहब, और जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में खान साहब से मेरा ख्याल की मुलाकात भी हुई है। आपसे भी बात करेंगे, उसका अहवाल जानना चाहेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शाहिद साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करूंगा। ये क्या वजह है कि आपकी बिहाइंड द सीन देखें तो आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है पीटीआई में, लेकिन क्या वजह है कि आप फ्रंट लाइन उस तरीके से सामने नहीं आते और लोग आपको उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से मुझे लगता है कि जानना चाहिए आप? ये अच्छा क्वेश्चन है। कई लोगों ने आगे भी मुझे ये चीज़ पूछी है, तो मैं बल्कि आपसे ये कहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या हर काम फ्रंट लाइन में ही होता है? आखिर फ़ौज को अगर आप देखें तो फ़ौज के भी कई हिस्से होते हैं। एक फ्रंट लाइन पे लड़ रहे होते हैं, और जो बल्कि मैं समझता हूँ जो मेजर प्लानर हैं, जो जैसे जर्नैल होते हैं उस लेवल के, वो पीछे बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो हम एक टीम वर्क के तौर पे हैं। हमारे कुछ खान साहब के पुराने दोस्तों का हमारा एक ग्रुप है, वो आप उसको अपना प्लानर कह लें या थिंक टैंक कह लें, कि हम लोग पीछे से बैठ के सारी प्लानिंग करते हैं या विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, और फिर उसकी फीडबैक जो है वो हम सारे अल्लाह फजल रहम करे इसका व्हाट्सएप का, उसकी वजह से चीज़ें बड़ी आसान हो गई हुई हैं। तो वो व्हाट्सएप के ऊपर हम डेली बेसिस पे उनको फीडबैक करते रहते हैं, जिससे उनको काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो इसके लिए एक दो दफ़ा खान साहब ने ख़ुद भी मुझे ये कहा कि आप क्यों नहीं एमएनए का इलेक्शन लड़ते या एमपीए का इलेक्शन लड़ते, बल्कि सेनेटर के लिए भी उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम कहो। लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उस फ्रंट लाइन पे आना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि असल मकसद ये है कि हम सबसे पहला मकसद जो है हमारा वो पाकिस्तान की खिदमत करना है, और दूसरा मकसद ये है कि सही लोगों को हम आगे लाएँ। और चूँकि हमारा ट्रस्ट खान साहब पे बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि उनकी सक्सेस हो। तो बेसिकली पीछे रह के हम उनके लिए काम करते हैं। मुझे कोई लाइमलाइट का कोई शौक़ नहीं है, मैं कहीं भी फ्रंट लाइन पे आना नहीं चाहता। आपके इसरार पे मैंने ये इंटरव्यू भी दिया, वरना मैंने तो आज तक। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। बुखारी साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर बता दें, क्या ये बात सच है जब खान साहब सियासत में कदम रखने लगे थे तो आपने उनको मशवरा दिया था कि खान साहब आप इन चक्रों में ना पड़ें, आप बड़ा सीधे साधे इंसान हैं और ये पॉलिटिक्स आपको नहीं आती, आपके बस की बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। हमारे सारे ग्रुप ने, मेरी फैमिली ने भी कहा कि जी आप तो जनती हैं, आपको तो इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए दुनियादारी में। तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तसर था, किसी हद तक वो ठीक भी है शायद। वो ये था कि वो कहते थे कि मैं सोशल वर्क करता हूँ, तो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, इतनी मुश्किलात हैं, तो मैं सियासत को भी जो है एक इसी लेवल, इसी सोच से लेके चलूँगा। मैं इसको भी एक बड़े फोरम के ऊपर या एक बड़े कैनवस के ऊपर
جو ہے وہ میری سیاست جو ہوگی وہ بھی اسی پیرل پہ ہوگی. میں بخاری صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. شاہد صاحب نے خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ پالیٹکس میں نہ آئیں, آپ کو سیاست نہیں آتی. تو ابھی اب کچھ دن پہلے آپ جب خان صاحب سے ملے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سیاست سیکھ گئے ہیں, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں, خان صاحب بہت اچھی طرح سیکھ گئے ہیں, اور واقعی یہ خان صاحب کو آنا چاہیے تھا. ہمیں ایسے لوگوں کی پاکستان میں ضرورت ہے. کچھ تو ویسے ہی جو اوورسیز پاکستانی اچھے لوگ جو ہیں یہاں پہ چھوڑ کے ملک آگے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی کہوں گا کہ واپس جا کے پاکستان کو سنواریں. خان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. آپ دیکھو اس وقت 22 کروڑ کے عوام میں 11 کروڑ عوام جو ہے نا وہ ان کو دعائیں دیتی ہے, اور ان کے واپس آنے کے لیے کیسی بے چین ہے. وہ مائیں دیکھیں جو روتی ہیں آ کے. میں واٹس ایپ پہ 400 میسج آتے ہیں مجھے روز کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کب ہوگا, الیکشن کب ہوگا. تو خان صاحب نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں. ٹھیک ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, وہ تو بالکل اس سیاست میں نہیں تھے اور آنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور ابھی ریسنٹلی بھی میں مل کے آیا ہوں ابھی خان صاحب سے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا اچھا فیصلہ تھا. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میری جان بھی چلی جائے لیکن میں اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو وہ کریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں, تھوڑا آپ سیاست کی طرف آتے ہیں. خان صاحب نے کال کی تھی آزادی مارچ کی, اسلام آباد پہنچیں گے, اور اس کے بعد وہاں پہنچے. پھر انہوں نے 6 دن کا ٹائم دیا کہ 6 دن بعد میں دوبارہ اعلان کروں گا. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کچھ سننے کی طرف سے نہیں ملا. پھر اب عدالت میں چیزیں چل رہی ہیں. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ تیار بیٹھا ہے خان صاحب سے کہ ہمیں کچھ کال دیں, بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورت؟ دیکھیں, جو پی ٹی آئی کا سپورٹر کل تھا وہ آج بھی ہے, اور وہ آنے والی دنوں میں بھی اس کے ساتھ ہی رہے گا. اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکتے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا کہ آپ ویلیویٹ کریں. ایک طرف خان صاحب تھے, اور ایک دفعہ جو 25-26 کا جو ٹولہ بٹھا دیا ہے اس پہ جو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس پہ کوئی کیسز نہیں ہے. ہم کم از کم کوئی چینج کرنا ہی تھا تو ہم کوئی ایسے اچھے بندے لا کے رکھتے, کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیتے جو کہ ٹمپریری طور پہ کر لیتی, اور الیکشن کروا دیتے. اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ یہاں پہ فری الیکشن کروا دیں, فری فیئر الیکشن کروا دیں. اور دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی میں ایڈ کرتا ہے جو کیسا ظلم کیا انہوں نے. آتے ہی نیب کا بڑا غرق کیا, اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں پہ ہم بعد میں آتے ہیں. یہاں پہ شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ اگر کچھ لے کے آنے ہی تھا تو کوئی اچھے بندے لے کے آتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ لے کے آنے والے لوگ ہیں ان کو, تو اس میں وہ جو خان صاحب نے پرچہ لیٹر لہرایا تھا امریکن انوالومنٹ کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ امریکہ کی واقعی انوالومنٹ تھی یا اپنا اندرونی انر اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایشو تھا جو کہ یہ ساری سچویشن بنی؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی تھا, انہوں نے پروو بھی کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ ہے خاص طور پہ, یا ایون یورپ بھی ہے, لیکن خاص طور پہ امریکہ میں کہوں گا کہ ان کو خان صاحب جیسے بندے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں لگتے, کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے یس مین. آپ ایجپٹ میں دیکھ لیجئے, آپ ملیشیا میں دیکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی اس لیول کا بندہ آیا ہے وہ امریکہ کو سوٹ نہیں کیا. ہر ایک دیکھیں, ہر ملک نے اپنی بہتری دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کو کیا سوٹ کرتا ہے. دوسرے ملک کی بہتری کے لیے تو نہیں وہ آیا نا, اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے اس لیے خرچ کرنا ہے کہ آپ کی بہتری ہے, کہ اس لیے خرچ کرنا ہے کہ اس میں اس کو بینیفٹ ہے. تو آبویسلی ان کو بندے اس طرح کے چاہیے جو پپٹ ہوں, جو ایزی ٹو مینیج ہوں, اور خاص طور پہ جو ایسے بندے ہوں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں, جن کے انویسٹمنٹس ملک سے باہر ہوں. تو ایسے بندوں کو وہ منور زیادہ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو چونکہ خان صاحب ان کی زبان بولنے کو تیار نہیں تھے, اور اس وجہ سے آبویسلی وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے تھے. امریکہ کی انوالومنٹ دیکھنے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انوالومنٹ تھی, تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے انر جو فورسز ہیں اس کے بغیر تو, جس کو اب کھل کے بات ہوتی ہے پاکستانی چینلز پہ بھی, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا. تو کیا خان صاحب سے غلطیاں ہوئیں آپ کو لگتا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کو اس طریقے سے وہ ٹیکل نہیں کر سکے, یا کیا آپس میں ایسی چیزیں ہوئیں مین چیزیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اتنی ناراض ہو گئی, یا صرف ایک امریکہ کا پریشر تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی؟ جیسے کہ اکانومی کی بات کر رہی ہے کہ خان صاحب اکانومی کو اس طریقے سے چلا نہیں پا رہے تھے, ملک کو بہت نقصان ہو رہا تھا, لیکن ہم نے دیکھا جب کرنٹ گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں بھی ایسے اس سے بہتر بجٹ تو خان صاحب بھی دے سکتے تھے اگر ایسے ہی بجٹ لے کے آنا تھا. تو پھر کیا چیزیں تھیں
کہ اسٹیبلشمنٹ نے صرف امریکہ کی سنی اور وہ سارا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ہو گیا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ انر کوئی اور کلیشز بھی تھے؟ میرا خیال ہے اس میں مکسچر ہے. اس میں ایک تو میں نے جیسے آپ کو امریکہ کے بارے میں بریفلی بتایا کہ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، تو obviously ان کو سوٹ نہیں کرتا ایسا بندہ جو ان کی یس میں یس نہ ملائے، اور جس کا اپنا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ان کے ملکوں میں نہ ہو جس کو وہ یوز کر سکیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے یہ کوئی شرم کی بات یا ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج ہے، اور فوج کا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اب مسلسل ان کا ایک بڑا میجر رول ہمارے سسٹم کے اندر بن گیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک چونکہ پاور ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ منورنگ کرنی آسان ہو جاتی ہے. اور بلکہ میں ایک اور اینگل سے اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ موسٹلی ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور ان سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں. تو وہ ان کو بلیک میل کرنا یا ان کو پریشرائز کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی جس کو اپنی مرضی سے فیصلہ کروانا ہے اس کو شام کو فائل دکھا دی کہ بھائی جان یہ آپ کی فائل ہے، یہ آپ نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، یہ لوٹ مار کی ہوئی ہے، یا اپنا سوشلی آپ نے فلاں کے ساتھ تعلقات ناجائز ہیں آپ کے، اور کئی ویڈیو وقتاً فوقتاً آتی بھی رہی ہیں مختلف لوگوں کی مختلف حالات میں. تو اس وجہ سے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور پھر ان کے پاس بہت سسٹم ہے، ISI کا بھی ہے، IB کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں جس سے ان کو ہر ایک کی انفارمیشن ملتی رہتی ہے، ٹیلی فون ٹیپنگ ہوتی رہتی ہے، ہر ایک کی دوسروں سے بات چیت. وہ بھی ٹیپیں آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہوا سے تو نہیں آتی نا، آخر کوئی نہ کوئی وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے نا. آپ کے پاس کیوں نہیں ہوتی وہ ٹیپ، میرے پاس کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس وجہ سے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس میں کسی حد تک جو میرا یہ بالکل ذاتی ہے، میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی طور پہ میرے انالیسز ہیں کہ اس میں امریکہ کا ڈیفینیٹلی امریکہ کا بھی ہاتھ ہے. اور دوسرا جو انٹرنل سچویشن بنتی جا رہی تھی اس میں بھی اگر آپ ایک چیز کو اسٹڈی کریں کہ جیسے اب مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کو آپ لے لیں کہ ان کا بھی 2-3 سال کے بعد جو بھی چیف ہوتا تھا اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی. کیوں لڑائی ہو جاتی تھی؟ اچھا اب یہ مزے کی بات ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فوج لانے میں فوج نے آپ کو مدد کیا تو وہ آپ کی حصہ دار بن گئی نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، یا اس بندے کو اس پوسٹ پہ لگا دیں، یا اس کو ایمبیسیڈر بنا دیں، یا واٹ ایور. اچھا اب آپ PM ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار میں اصل میں مالک تو میں ہوں، اصل میں حکم تو میرا چلنا چاہیے، میں پرائم منسٹر ہوں، میرا پروگیٹو ہے کہ میں یہ اس چیز کا ڈیسیژن لوں، یہ کیوں مجھے اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ وہ جب بار بار انٹرفیئرنس ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں میرا حق ہے. تو اس میں پھر کھچاؤ جو ہے نا کہیں نہ کہیں جا کے نا وہ کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ پھر کئی دفعہ بات بڑھ جاتی ہے. آپ نے نواز شریف کے دور میں بھی دیکھا ہے کہ 2-3 دفعہ حالات بہت خراب ہو گئے. اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ جو اب بھی حالات ہوئے اس میں ڈیفینیٹلی اس کا بھی کسی حد تک جو ہے نا اس نے بھی رول پلے کیا ہے کہ دیر سرٹن لوگوں کی جو اپوائنٹمنٹس تھیں جس طرح وہ چاہ رہے تھے چیف کرنا وہ اس طرح نہیں ہوئیں، اور PM یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ تو میرا پروگیٹو ہے، میں ان کی بات کیوں سنوں. تو اس سے بھی تھوڑی آپس میں غلط فہمی یا بدمزگی اس سے بھی جو ہے نا کسی حد تک اس سے بھی پیدا ہوئی. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں، جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے آتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کچھ کہ آپ بھی کریں ان کے لیے، لیکن کچھ سال بعد جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی دیکھا، خان صاحب کے حوالے سے بھی، تو لیکن یہ ٹیمپریری سولوشن تو شاید نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جو بھی گورنمنٹ آ جائے، لیکن اس کا پرماننٹ سولوشن آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر دوبارہ سے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے تو سیٹ اپ تو وہی چلے گا. تو یہ کس طریقے سے ہم اس سیٹ اپ کو چینج کر سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو اور پرائم منسٹر آئے اور وہ خود فیصلے کر سکے؟ اگر تو آپ نے پاکستان کی حالت بدلنی ہے تو آپ کو یہ چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے جو پاورٹی ہے، جو غریب لوگ ہیں، اگر آپ نے ان کو مرنے سے بچانا ہے، خودکشیوں سے بچانا ہے، تو آپ کو یہ کوڑا گھونٹ پینا پڑے گا. آپ کو جس کی اگر پرائم منسٹر کی کوئی وہ ہے اس میں آتا ہے کہ اس نے سب کچھ چینج کرنا ہے تو آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک مشکل ہمارے لیے وقت اس وقت جا رہا ہے کہ ایسا ہمیں ایک پرائم منسٹر ملا تھا
جو کہ پاکستان کی جان تھا, پاکستان کی ویژن تھا, جو کہ ہر وقت کہتا ہے میری جان بھی چلی جائے تو میں وہ بھی دینے کے لیے حاضر ہوں. آپ کو ایسا بندہ کہاں پہ ملے گا جو صبح اٹھتا ہے اور رات تک پاکستان کے لیے سوچتا ہے, وہ غریب آدمی کے لیے سوچتا ہے, وہ ان کے لیے ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ میں اس کو بچاؤں, نہیں. اس کے آپ دیکھیں جس پہ بھی نام آیا نا کرپشن کا, اس نے اس کو نکال دیا. علیم خان تھا, یہ تھا جنگیر ترین تھا, اس میں وہ تھا آپ کا زلفی بخاری تھا. جس پہ بھی نام ہے ان کا بھی کلیئر کرا کے آؤ تو پھر آؤ میرے پاس سنو. تو کچھ دوستوں نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی, کچھ دوستوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے, وہ آج اس کے ساتھ نہیں ہے, اور وہ ان کے بغیر اس نے یہ فیصلہ منظور کر لیا. لیکن سر وہ جن کے کہنے پہ آئے تھے ان کے کہنے پہ چلے گئے, اب آگے بھی یہی ہوگا. میرا مین سوال یہی تھا آپ سے, تو پھر اگر ایسے ہی چلنی ہے آگے بھی, یہ ہمیں اپنا سسٹم بدلنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں, یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا, ہمارے ملک میں صدر راج جو ہے نا, وہی ایک سوٹیبل آپشن ہے اس کی, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. جو آپ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو جتنا کلیش اسٹیبلشمنٹ کا اور خان صاحب کا اس وقت چل رہا ہے, اور جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں, جیسے ہم نے دیکھا تھا مائنس بھٹو, مائنس نواز, مائنس الطاف, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ مائنس خان تحریک انصاف اگر ہوتی ہے تو پھر کیا رد عمل نظر آئے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے, یا کچھ جو حلقے ہیں وہ اس طرف سے کچھ طرح کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے بغیر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی بھی. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے. اوورسیز پاکستانی تقریباً 99% اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب عمران خان تھا تو اوورسیز نے جو ڈیجیٹل روشن پروگرام میں جو کی ہے ہیلپ, وہ اربوں میں گئی ہے. ابھی وہ ڈکلائن شروع ہو گئی ہے, دیکھو ابھی وہ 38 سے 50% ڈکلائن ہو گئی ہے. اگر ایسے یہی لوگ رہیں گے تو آپ کا ملک تو ویسے ہی بینکرپسی میں چلا جائے گا, آپ تو بالکل ہی تباہ ہو جائیں گے. پھر فوج کیا کرے گی, پھر باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ فوج ہماری بری نہیں ہے, کہ جو فیصلے کئی دفعہ انسان میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, شاید ان سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ کریکٹ کر دیں اس کو فوری طور پہ فوری الیکشن کال کر دیں اور دیکھیں کون جیتا ہے, پھر الیکشن کروائیں. یہ بھی ایک مثال قائم کر جائیں کہ فوری فیئر الیکشن ہو سکتا ہے ملک میں. فیئر الیکشن کروا کے جس کے پاس گورنمنٹ آتی ہے اس کو دیں, جیسے انہوں نے چلانی ہے چلائیں. اچھا شاہد صاحب, پہلے تو مختصر مجھے اسے بتا دیں, جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل سائڈ پہ ہو جانا چاہیے, پولیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور فری فیئر الیکشن کروا دینا چاہیے. بڑی آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں جو کہ ہونا چاہیے, لیکن آپ کو مجھے پتا کہ آپ زیادہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. پریکٹیکلی کیا فیوچر میں یہ پاسبل آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں یا خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ ہماری خواہش اور ہمارے خواب تو ایسے ہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے ایک دم سے فوج کا نکلنا. فوج کو کوئی نہ کوئی رول دے دینا چاہیے, اس کے اندر بھی جو ہے نا حکومت کے اندر بھی آفیشلی کو رول دے دینا چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں, کیونکہ جتنا فوج کی انوالومنٹ ہو گئی ہوئی ہے. اور ایک اور چیز جو مجھے سچی بات ہے, مجھے کئی دفعہ سوچ کے ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر ٹوٹلی فوج نکل جائے تو یہ آپس میں لڑ مر جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی لے لیتے ہیں کہ ابھی جب یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو جس طریقے سے ان کے اوپر کیسز, جھوٹے کیسز, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ سچا بھی ہو, بٹ موسٹلی جھوٹے کیسز, جعلی کیسز, سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جیسے بھی بڑا ایک جوک بنا ہوا تھا کہ وہ جو ہماری ہیں اپنا وہ ڈاکٹر صاحب یاسمین راشد صاحبہ, کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی اور سب لوگوں نے دیکھا کہ ان کو مارا بھی گیا, ایک بزرگ عورت کو, بیمار عورت کو مارا گیا, اور انہیں پہ پھر ایف آئی آر کٹی. اور جب انہوں نے یہ اس کا پروٹیسٹ کیا تو اگلے دن انہوں نے اس کی ایف آئی آر واپس کر دیا. ساتھ کہا کہ جی شہباز شریف نے کہا کہ یار نہیں اس کی واپس. اس کا مطلب ہے کہ یار نے بنانی ہے اور یار نے کینسل, مطلب میرا دل کرے اس پہ ایف آئی آر کاٹ دو, اس کا مطلب قانون کوئی چیز نہیں ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ ان کے پاس پاور, اگر آپ آرمی کو ایک سائڈ پہ کر دیں, جب ساری پاور حکومت کے پاس چلی جائے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کے اوپر وہ جس کو چاہے پکڑ کے اندر کر دے. اور اگر وہ کس کے پاس جائے, وہ کہاں روئے, کس کے پاس داد رسی کرے. آرمی میں ایک سائڈ پہ ہو جائے, جو ہے پولیس جو ہے وہ ان کے انڈر میں چلی جاتی ہے.
تو بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. اور اگر بہت زیادہ دنگے مشتیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر جعلی ووٹوں کا ہمارا پرانا سلسلہ آ رہا ہے, ابھی بھی یہی حالت ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ جو انہوں نے نئی حلقہ بندیاں کی ہیں, اس میں جان بوجھ کے انہوں نے پچھلے الیکشن میں میرا حلقہ جو تھا جہاں سے میں ووٹ کرتا تھا کنٹونمنٹ میں, جو کہ میں پچھلے 15 سال سے کر رہا تھا, وہ اٹھا کے انہوں نے کوئی 50 میل دور بیدیاں کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھیج دیا. اب اسی طرح میری فیملی نے ابھی ریسنٹلی چیک کیا, سب کے ووٹ تتر بتر ہو گئے ہیں. تو بڑا عجیب سی سچویشن ہے, مجھے تو واقعی سمجھ نہیں آتی کہ کیا بنے گا ان حالات میں. شاہد صاحب مجھے بتائیں, یہ آپ یو ایس کے وزٹ پہ ہیں, آپ بہت سے ایونٹس میں بھی جا رہے ہیں, لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی سے بھی یہاں پہ امریکہ میں مل رہے ہیں, تو جب آپ کی ان سے بات چیت ہوتی ہے تو کیا 3-4 میجر کنسرنس آپ کو پاکستان کی موجودہ صورتحال کو لے کر جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ واقعی پریشان ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے دل مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانیوں سے زیادہ دھڑکتے ہیں. ان کو یہاں بیٹھ کے ہم لوگوں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ بھئی وہ ہمارا ملک جو ہے اس کے حالات بہتر ہو جائیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر سال کس قدر فارن ایکسچینج جو ہے ہمارے ملک کے لیے یہاں سے جاتا ہے. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جس کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے, مطلب جس کے پاس یہاں جو رہتا ہے, جو یہاں سے پیسے بھیجتا ہے, اس کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے, اور اب تو ووٹ کا رائٹ بھی نہیں ہے, ووٹ کا حق نہیں ہے. مطلب یہ کتنی زیادتی والی بات ہے. اور صرف اس لیے کہ کچھ جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ سینسیبل ہیں, وہ زیادہ ان کو زیادہ نالج ہے چیزوں کی باہر بیٹھ کے, کیونکہ وہ وہاں اوپن میڈیا, ساری دنیا کا میڈیا کو وہ سنتے ہیں. ہمارے ملک میں تو ایک سرٹن کنٹرول میڈیا ہے, تو اس کو اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. تو اس میں لوگ جو ہے, جیسے بخاری صاحب نے بھی کہا کہ 90-95% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے. تو چونکہ دوسرے پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جی وہاں پہ ووٹ جو ہے وہ زیادہ خان صاحب کا ہے, تو انہوں نے ان سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا. کتنی زیادتی والی بات ہے. اب آپ دیکھیں نا, اس کا ریئیکشن اب آ رہا ہے کہ اب لوگوں نے پیسے بھیجنے کچھ کم کیے ہوئے ہیں. تو اس وقت ہمارے ملک کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے, ڈالرز کی بہت ضرورت ہے. تو اگر اسی طرح وہ ناراض ان کو کرتے رہیں گے اور وہ پاکستان سے دور ہوتے جائیں گے تو دیٹ ول بی اے ویری بگ ایشو. تو ان کو ڈیفینیٹلی جو ووٹ کا حق ہے نا جی, وہ کسی حالت میں واپس نہیں. اچھا بخاری صاحب, ووٹ کا جو حق ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جو اوورسیز پاکستانی کا جو ووٹ کا رائٹ ان سے چھینا گیا ہے, تو اس کو لے کر آپ ایز اے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ٹیکسس کچھ اس طرح کے پروٹیسٹ, یا آپ کو لگتا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے کیا اسٹیپ لینے چاہیے کہ جو اوورسیز کا پاکستانی کا جو ووٹ ہے ان کو دوبارہ مل جائے؟ اور یہ الیکشن 3 مہینے بعد ہوتا ہے یا 1.25 سال بعد, 1.5 سال بعد ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رائٹ دوبارہ لیا جا سکتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے پریشر ڈال کے گورنمنٹ پہ؟ سب سے پہلے تو میں اوورسیز کا آپ کو کلیریفائی کر دوں, پاکستان جو ہے نا پورا, وہ ہر اوورسیز پاکستان کے دل میں بستا ہے. وہ ملک کے پاکستانیوں سے زیادہ خیر خواہ ہیں. اور باقی آپ کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ کی, وہ بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس پہ فائل بھی کیے ہیں انہوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹمپریری ہے, آپ کو گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے نا وہ ہمیں ضرور مل جائے گا. شاید اس الیکشن میں نہ مل سکے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھو نا, انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں 2 مہینوں میں آ کے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھو آپ کو اوورسیز پاکستانی سرمایہ آپ کو بھیجتے ہیں, آپ ان کے پیسے تو لے لیتے ہیں, لیکن آپ ان کے حق جو ہے اس کو محروم کر رہے ہیں. اور مجھے بھی لوگوں نے بڑا بتایا کہ ہم جو بھی چیزیں لے کے جاتے ہیں امپورٹڈ, جو ہم نے شیمپو وغیرہ, اس کو بھی کہتے ہیں نہیں نکال کے پھینک دو. تو یہ ایئرپورٹوں میں کافی انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو تنگ کیا ہوا ہے. تو میری اپیل ہے کہ ایسا نہ کریں. ہم پاکستانی زیادہ ہیں آپ سے, ہمارے دل میں درد زیادہ ہے آپ کا. تو اوورسیز پاکستانی تو یہی سوچتے ہیں, میں تو 24/7 میں اس کے ساتھ ہوں اور میں کام کر رہا ہوں اس پہ, اور جو بھی ہم ہوگا ہم کریں گے. اچھا شاہد صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا خان صاحب کی جب گورنمنٹ گئی, اس سے پہلے اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی چینلز پہ اس طریقے سے کھل کے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف بات نہیں ہوتی تھی. لیکن اب تو سریعام ٹرینڈ چل رہے ہیں, باجوہ سرنڈر اور
چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بھی جو ہے بڑی کھل کے بات ہوتی ہے. آپ کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ. تو آپ اس سچویشن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کرتے ہیں, خان صاحب بالکل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ فیوچر میں کچھ صورتحال کلیئرٹی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی کا میجر فرق یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر جنرلی کوئی کسی قسم کا اس قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے جو انہوں نے پیسے کا مس یوز کیا ہو یا اس میں کرپشن کی ہو یا کسی میں حصے داری ڈالی ہو. اور یہ میں ہرگز نہیں کہتا کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگوں نے کرپشن نہیں کی, بالکل کرپشن کی ہے, لیکن انہوں نے اس چیز کو انکریج نہیں کیا, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو نون لیگ والے جس کو اے ٹی ایم کہتے تھے, دو بڑے اے ٹی ایم جو تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے اور علیم خان تھے, تو ان دونوں کو انہوں نے جب محسوس کیا کہ انہوں نے پاور کو مس یوز کیا ہے یا خان صاحب کو مس یوز کیا ہے یا وہ کرپشن میں انوالو ہیں, تو انہوں نے فوراً ہی ان سے علیحدگی اختیار کی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین ایک بہت ہی یوزفل انسان تھے, اور میں نے دیکھا ہے کہ الیکشن جب ہو رہا تھا ہمارا تو اس میں انہوں نے بہت میجر رول, پازیٹیو رول پلے کیا تھا, اور بہت لوگوں کو وہ سیاسی طور پہ منا کے لائے تھے اور پارٹی میں شامل بھی کروایا تھا. تو میں تو بلکہ ایک دو دفعہ خان صاحب کو خود بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جی جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں اتنی دوری نہیں رکھنی چاہیے, لیکن وہ کافی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ میں اس بندے کے اوپر میں نے بہت ٹرسٹ کیا اور اس بندے اتنا میرے قریب تھا, اور میں نے اس کو کہا کہ بھی مجھے ایڈوائز کرو, اور جو ایڈوائز انہوں نے کی وہ غلط ایڈوائز تھی, اور جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانا پڑی اور ان کے اوپر بھی کورٹ کیس بنے. تو وہ تھوڑا سا اس وجہ سے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور پارٹی ہوتی تو کبھی بھی اس طرح کا نہ کرتی. ان پارٹیز میں کھلم کھلا لوگ پیسے بھی بناتے ہیں اور کرپشن بھی کرتے ہیں اور ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا میجر فرق ہے. کمنگ بیک ٹو یور مین کویشچن, اب اس میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان لوگوں کے خلاف ایز آیا تھا کہ بھی یہ کرپٹ لوگ ہیں اور میں آپ کو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی سارے ایک فورم پہ بیٹھے, ایک ٹیبل پہ بیٹھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چوروں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کروں. تو یہ ایک بڑا ایک ڈیفیکلٹ سا سوال ہے کہ بھی اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے. اور دوسرا ان کا سٹانس یہ ہے کہ بھی اگر میں اتنا برا تھا اور مجھے نکالا گیا اس بیس پہ, تو آپ الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا کے دیکھ لیں کہ قوم کس کو چاہتی ہے یا کس کو فیور کرتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کیوں یہ لوگ اتنا اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ جو دوسری تیسری پاور ہمارے ملک میں ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے, اور چونکہ لوگوں کا اتنا زیادہ پریشر بلٹ اپ ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ دیر تک وہ برداشت نہیں کر سکیں گے, اور اگلے چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن کا کوئی نہ کوئی ان کو اعلان جو ہے وہ. اچھا بخاری صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ فوری الیکشن کی جو ہے آپ ڈیمانڈس کرتے ہیں, پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہیں, فار ایگزامپل فوری الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور خان صاحب دوبارہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, تو ایسی کیا جادو کی چھڑی ہے خان صاحب کے پاس جو کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے تو وہ ٹھیک کر دیں گے؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. خان صاحب کے آنے کے بعد جو پورے ورلڈ میں ایک پاکستان کی جو عزت احترام بڑھا ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خان صاحب نے پہلا جلسہ یہاں پہ کیا تھا واشنگٹن میں, آج تک وہ اسٹیڈیم کبھی نہیں بھرا, اور اس کے باہر بھی اتنے ہی لوگ تھے. اور جو انہوں نے اسلامو فوبیا اور جو یونائٹڈ نیشن میں آپ کے ان کی تقریر سن لیں آپ, جو انہوں نے جیسے پاکستان کا مقدمہ اور اسلام کا مقدمہ پیش کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اس وقت آپ خان صاحب کی اتنی قدر ہے کہ ہر ملک ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے اگر خان صاحب واپس آتے ہیں تو. اس لیے خان صاحب کا آنا بڑا ضروری ہے. ہمیں سستی گیس اور نیچرل گیس جو ہے جو رشیا میں دینا چاہتا ہے ڈسکاؤنٹ پہ, ہم کیوں نہیں لے رہے؟ ہم کیوں اپنے غریبوں کا فائدہ نہیں کرنا چاہ رہے؟ ایسے ہی خان صاحب کے تعلقات باقی جن ملکوں میں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بھاور سے اس وقت آپ کے پاس فائنل آپشن جو ہے نا وہ ہے عمران خان. شاہد صاحب, اگر یہ گورنمنٹ جاتی ہے اور انٹرم گورنمنٹ آتی ہے اور وہاں سے ابھی ہمارا آئی ایم ایف اور دوسرے ممالک بھی ہمارے جو پیسے ہیں
وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو خان صاحب اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں تو خان صاحب کو ویٹ کر لینا چاہیے 1 سال یا 1.5 سال اور اپنا ہوم ورک کریں, اور اس کے بعد جب جنرل الیکشن اور اس میں آئے فل تیاری کے ساتھ, بجائے اس کے کہ ابھی دوبارہ الیکشن ہے اور یہی دوبارہ مشکل جو اس وقت ہے وہ آپ اپنے سر لے لیں؟ دیکھیے بڑی تیزی سے ہماری اکانومی, ہمارے ریزرو بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنی ریمیٹنس کم کرنی شروع کر دی ہوئی ہیں. تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق پڑتا ہے, تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 1.5 سے 2 بلین آلریڈی کم ہو گیا ہے, اور اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو ایک بڑی میجر رقم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے بینک کرپسی کی طرف لے جا رہی ہیں. لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایون جو دوسری حکومتیں ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں کہ یہ تو ابھی سال کے لیے پتہ نہیں 6 مہینے انہوں نے رہنا ہے یا سال کے لیے رہنا ہے یا 1.5 سال انہوں نے پورے کرنے ہیں. تو کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے شارٹ ٹرم کے لیے. ایون IMF بھی سوچتا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ کروں گا تو 6 مہینے کے بعد تو انہوں نے چلے جانا ہے, تو پھر نئی گورنمنٹ آ جائے گی وہ نئے. تو اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس سٹیج پہ الیکشن ہو جانے چاہیے. الیکشن ہو جائے تو کم از کم 5 سال کے مینڈیٹ جو بھی لے کے آئے گا تو ایک نئے سرے سے وہ اپنی پلاننگ بھی کر سکے گا. جو باہر والے ہمارے ڈونرز ہیں یا باہر والے IMF ہے یا اس طرح کی دوسری آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی یہ سوچیں گی کہ بھئی اب یہ حکومت آئی ہے 5 سال کے لیے, جو بھی کمٹمنٹ کرے گی یہ کم از کم 4-5 سال اس کے اوپر کرے گی. تو اس سے ہماری اکانومی کو بہت بہتری ملے گی. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ بھئی اب کون سی حکومت آ گئی ہے, اس کے حساب سے ہمیں پلان کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لانگ رن پہ ہمیں یہ ہماری کافی اس میں بہتری ہے کہ حکومت کا آ جانا. اس کو ڈیلے کرنے میں میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایون نون لیگ کو بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو میری نالج ہے اس کے مطابق نون لیگ تو کرنا چاہ رہی ہے, لیکن اس کو پھنسا دیا ہے پیپلز پارٹی نے. کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں مزے کر رہی تھی پہلے, اب بھی مزے کر رہی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے سینٹر میں بھی اپنے حصے داری لے لی ہے. جتنے گالیاں پڑ رہی ہیں وہ نون لیگ کو پڑ رہی ہیں, اور جو بینیفٹ لے رہے ہیں اب ان کے برخوردار صاحب دیکھیں نا, بلاول صاحب, انہوں نے پراپرلی اوتھ ٹیکنگ بھی نہیں کی, اپنے دفتر کا افتتاح بھی نہیں کیا. مزے کی بات یہ کہ وہ ایسی جہاز میں شو کر کے نکلے ہوئے ہیں. ہاں, کبھی کہیں وہ مزے کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے پیسے کو انجوائے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب یہ سسٹم بڑا انفارچونیٹ ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ملک کو. تو اب یہ اگر آپ پاکستان جاتے ہیں اور خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ PTI کو کیا سٹیپ لینے چاہیے, خان صاحب کو کیا سٹیپ لینے چاہیے کہ جو اس وقت جو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے اس سے وہ نکلا جا سکے اور آگے بڑھا جا سکے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکلٹ کویشچن ہے آپ کا, کہ کچھ چیزیں میں کھل کے آن ایئر کرنا بھی نہیں چاہتا, لیکن بہرحال ڈھکے چھپے لفظوں کے ساتھ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یا PTI کو جو ہے وہ جو ایک پاور ہے, تھرڈ پاور, جس کو ہم آرمی بھی کہتے ہیں اور ہوائی مخلوق بھی کہتے ہیں اور بہت کچھ نام نیوٹرل بھی کہتے ہیں, تو ہمیں ان سے اتنی دوری نہیں کرنی چاہیے. انفارچونیٹلی ایک جھاکا سا تھا جو کہ نواز شریف صاحب نے اڑا دیا, کہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اور پبلک میں آ کے فوج کو اور باجوہ صاحب کو گالیاں نکالی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب ایک بہت ہی نفیس اور بہت ہی محب وطن انسان ہیں. ان پہ جھوٹے پروپیگنڈے بھی ہوئے کہ جی بیلجیم میں ان کی اتنی پراپرٹی ہے, فلاں ہے. میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بریگیڈیئر تھے لاہور میں 10 کور کے, تو اس تب سے میری ان سے بڑی دوستی ہے. ہمارے گھر اکثر میں ان کو ایز اے فرینڈ لنچ پہ یا ڈنر پہ ان کی فیملی کو بلاتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اتنی زیادہ دوری جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ خان صاحب کے دل میں بہت غصہ ہے, بہت ناراضگی ہے, اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہیں میرے خیال میں شاید نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی جو کچھ بھی ہے, ہماری فوج ہے, ہماری فوج کی بڑی امپورٹنس ہے. ہم ایسا پاکستان ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہماری انڈیا جیسا ملک ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے, اور اگر ہماری فوج اتنی اسٹرانگ, اتنی پاورفل نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ مودی کی گورنمنٹ کب سے ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ
हड़प कर गई होती या वट एवर, आई डोंट नो क्या करते हैं, उनके दिलों के हाल तो वो जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे लिए तकलीफ़ें पैदा करते हैं। तो हमें उनके करीब आना चाहिए, उनसे इतनी ज़्यादा दूरी नहीं करनी चाहिए। चलें शाहिद साहब, उम्मीद करते हैं कि जितना अच्छा ताल्लुक आपका बाजवा साहब के साथ है, होपफुली आप पाकिस्तान जाएं तो कोई ये जो डेडलॉक की सूरत हाल बनी हुई है, इसमें हमें कोई एक अच्छी उम्मीद की कर नज़र आती है। शायद आपको इसमें बहुत, बल्कि मुझे यकीन है आप बहुत अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। बुखारी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं समझता हूँ कि जो फ़ौज में इस वक्त दूरियां पैदा हो चुकी हैं और हमें फ़ौज को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, और जो फासले दूर होते जा रहे हैं उन फासलों को हमें मिटाना पड़ेगा, हमें करीब आना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए। और मेरा मैसेज यही है कि तमाम लोग जो व्हाट्सएप पे और मैसेज जो भेज रहे हैं नाम ले ले के भी, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा उनको टाइम दें। और मेरा ख्याल है हमारे चेयरमैन साहब ने भी उनसे कहा है कि टाइम के ऊपर चीज़ें, हर चीज़ जो है ना करेक्शन कर लें उसकी। तो मैं समझता हूँ कि वो करेक्शन होने वाली है। अच्छा, तो लिहाजा ये आप खबर दे रहे हैं? जी, मैं खबर भी दे रहा हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये फासले दूर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की करेगा। आपने बस घबराना नहीं है। चलो, घबराना नहीं है। ये आखिरी सवाल में मैसेज सर शाहिद साहब, आप भी जो मीडिया पर खबरें चलती हैं पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान के एटमी असासे हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में जो एक मायूसी, जो एक बेचैनी फैल गई, आखिर में आप क्या मैसेज देंगे कि अब घबरा लेने की ज़रूरत है या उम्मीद है कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है? देखें, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, एक तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि जो मीडिया पे ख़बरें आती हैं उसको एज़ इट इज़ ना लिया करें। उसमें से मेरा ख़्याल है 70% ख़बरें जो हैं वो बनी बनाई होती हैं और गलत ख़बरें होती हैं। मैं छोटा सा आपको वाक़या बताता हूँ कि अभी कोई महीना, डेढ़ महीना या शायद 2 महीने होंगे पहले, तो मैंने घर पे बाजवा साहब का डिनर किया हुआ था अपनी तरफ, और वो स्ट्रिक्टली बिज़नेस डिनर था। वहाँ पे चैम्बर और फेडरेशन के कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ था, और अगले दिन जो है ये बेशुमार अखबारों में और मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि जी वो शरीफ फैमिली के घर मॉडल टाउन के अंदर बाजवा साहब को बुलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने अपने मर्ज़ी के बंदे बुलाए हुए थे, और किसी ने कहा कि जी अलीम खां की एक सोसाइटी है, वो पार्क व्यू पैरागॉन सॉरी, तो वहाँ पे ये सारा हुआ है। तो मेरा मकसद है कि इस तरह की गलत ख़बरें जो है वो तो सुन के आप किस किस को बताएं कि ये ख़बरें गलत हैं, ये झूठ है सारा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ चल रही हैं। बस मैं समझता हूँ कि इसका एक ही हल है कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाए, तो काफ़ी चीज़ें हमारी जो है ना इमीडिएटली बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आपके वोट के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और आपका हक़ है और आपको मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके फंड्स आते रहें। आपको गुस्सा बिल्कुल है, जायज़ गुस्सा है, बट इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी और आप ये फ़ौरन अपने पैसे सॉरी भिजवाएँ और पाकिस्तान की मदद करें। बुखारी साहब, लास्ट कमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, घबराने की ज़रूरत है या नहीं घबराने की? नहीं, अभी नहीं घबराना, हमने घबरा लिया जो घबराना था। अच्छा, अभी तो काम करने का टाइम है। देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं छोटा सा बता दूँ कि हमारा रोशन डिजिटल के ऊपर पिछले साल से ऐड चल रहा है। पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई, हमने ऐड थोड़ी बंद किया। हमने क्या अभी भी यही कह रहे हैं, उसमें पर आसिफ कदीर भी हैं, तनवीर साहब भी हैं, सलमान रज़ाकी भी हैं, मैं भी हूँ। अच्छा, और हम मैसेज दे रहे हैं लोगों के, आप अपने डिजिटल रोशन अकाउंट खोलें और उसमें आप पाकिस्तान की भी हेल्प करें, अपने प्यारों की भी हेल्प करें। तो इसमें यही है कि आप पाकिस्तान की, हम देखो पाकिस्तान को तो छोड़ नहीं सकते, पाकिस्तान हमारा है, तो हमें तो उसकी हेल्प करनी है। ये वक्ती तौर पे ये शॉर्टफॉल आया हुआ, ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड कि हम वापस गवर्नमेंट ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, और शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और मैसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यही है कि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक उम्मीद की किरण है जो अभी भी हमने अपने गेस्ट की तरफ से जो हमें सुनने को मिली, और हालात बेहतर इंशाल्लाह हो जाएंगे। आतिफ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। यू आर वॉचिंग रीच आउट स्पेशल। थैंक यू।